बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जहाँ तक सीरा का ताल्लुक़ है, कल हमने मुसअब बिन उमैर के बारे में बताया था कि किस तरह से उनकी शहादत हुई और उनके पास सिर्फ़ एक ही कपड़ा था। उससे अगर ऊपर का हिस्सा ढकते थे तो नीचे का जो था वो बरहना हो जाता था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऊपर का ढक दो, तो और नीचे पत्ते वगैरह घास वगैरह रखती थी। अब हम हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है उसका ज़िक्र करते हैं। ये हंज़ला अबू सुफ़ियान को मारने ही वाले थे कि कहीं से एक नेज़ा आया और इनको लग गया और ये वहीं पे ख़त्म हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि फ़रिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं, जाओ इससे बीवी से पूछो। असल बात ये थी कि इनकी नई नई शादी हुई थी और ये अपनी बीवी के साथ थे कि इनको जब ये एहसास हुआ कि बाकी सब तो चले गए हैं और ये ही हैं जो कि वाहिद रह गए हैं और जंग में नहीं गए थे, तो इन्होंने उसी वक्त ही ये जुनुब थे, बीवी के साथ नई नई शादी थी तो ये जुनुब थे। तो इनको उस वक्त जैसे ही एहसास हुआ, इन्होंने बीवी से कहा मैं जा रहा हूँ। बीवी ने बहुत रोका और बहुत रोकती रही और कहा कि तुम अभी गुस्ल भी नहीं किया, मुबाशरत में हो, लेकिन इनके पास नहाने का, इन्होंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और ये शहीद हो गए, वहाँ पे ही शहीद हो गए। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने फ़रिश्तों को देखा कि वो इनको गुस्ल दे रहे थे। तो इनका जो टाइटल है हंज़ला का वो क्या है? गसीलुल मलाइका, यानी कि फ़रिश्तों से गुस्ल लेने वाले जो थे। अब एक शख्स कुज़मा, ये मुनाफिक था लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉरियर था। ये वापस चला गया था और औरतों ने जब मजाक उड़ाया कि तुम जंग से वापस आ गए हो, तो इसको एकदम ख्याल आया कि यानी ये मदीना ही का रहने वाला था ना, तो जब ये वापस आया तो इसको जो था, औरतों ने जब इसका मजाक उड़ाया तो इसने कहा अच्छा मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अब इसकी नीयत जो थी वो अल्लाह के लिए लड़ने की नहीं थी। ये तो अपनी मतलब शर्मिंदगी की वजह से लड़ने आया था। तो जब लोगों ने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो इस तरह से वापस आ गया लड़ने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हुआ फिन्नार, कि वो तो आग में है। और सहाबी बड़े हैरान, इतने शौक थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक सहाबी जो थे उन्होंने क्या किया, खुज़मान को ना फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये देखा कि उसको तीर लगा और उसने बहुत तकलीफ़ उसको हुई और उसने बहुत शोर मचाया और उसने तलवार निकाली और उस तकलीफ़ को क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था, तो उसने अपने आप को अपनी ही तलवार से मार लिया। और इस्लाम में ख़ुदकुशी जो है हराम होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कभी कभी अल्लाह इस दीन की हिफाजत बुरे शख्स से भी करवा देता है। अब जो है एक और वो था बंदा जिसका नाम था अल-मुसय्यर इब्ने साबित। अब ये मुनाफिक नहीं था, यहूदी नहीं था और ये काफिर था और उहद में ये जो सिटी से जो है ना बिल्कुल ही बाहर निकल आया और पूछा। जब सिटी में गया तो इसने कहा कि सिटी तो बिल्कुल डेड है, कोई है ही नहीं, बंदा ही नहीं है, एक भी मर्द वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसने फिर पूछा कि भाई फ़लाँ कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि वो तो उहद में है। और ये जो था ये उसी वक्त इस्लाम लाया, यानी हफ्ते की सुबह को इस्लाम लाया। और इस्लाम ला के यानी इसने और अपने घर वालों को कह के आया कि अगर मैं मरूं तो मेरा पैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया जाए। ये बड़ी शिद्दत से लड़ा और ये शहीद हो गया। ये फजर के वक्त इस्लाम लाया था और ज़ोहर से पहले शहीद हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इसके बारे में कि आमिलन क़लीलन व अजरुहु कसीरा, कि उसका अमल तो बहुत थोड़ा था लेकिन अजर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अबू हुरैरा जो थे अपने स्टूडेंट से अक्सर ये सवाल किया करते होते थे, वे कौन सा मुसलमान था जिसने एक सजदा भी ना किया
مگر جنت میں ہے۔ تو سب کہہ رہے تھے عسیرم، کہ یہ عسیرم جو تھا، عسیرم جو تھے وہ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن شہادت پالی اور ایمان جو تھے اس ایسے وقت میں لائے کہ دوسری نماز، ابھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے جنت میں جو ہے مقام مل گیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں احد کے بارے میں، اور بھی کافی واقعات ہیں، لیکن انسان اتنے زیادہ واقعات کو نہیں بیان کر سکتا۔ لیکن ایک جو اور اہم واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد میں زخمی ہونا ہے۔ وہ یہ کہ جنگ میں کے شروع میں تقریباً 9 لوگ آپ کی حفاظت کر رہے تھے، جس میں سے سعد ابن وقاص تھے اور طلحہ تھے، اور باقی 7 انصار تھے۔ خیال یہی تھا کہ جیسے جنگ ختم ہو گئی ہے اور جیت گئے ہیں، لیکن فوراً ہی خالد بن ولید کا جو حملہ تھا وہ ہوا، تو ان 9 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان 9 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں سے بھاگنا ضروری ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ری گروپ کرنا چاہیے اور پہاڑوں میں پناہ لینی چاہیے۔ یہ انصار کیونکہ مدینہ ہی کے رہنے والے تھے، یہ پہاڑوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس کے راستے سارے جانتے تھے، تو کہاں پناہ لینی ہے، کہاں چھپنا ہے۔ تو آپ نے بھی ایک چھوٹی سی کیو تھی جس میں آپ نے پناہ لی تھی، مگر قریش کو پتہ چل گیا تھا کہ اب حملہ ہو گیا ہے، اور اس طرح سے ان 7 میں سے آپ ایک ایک کر کے بھیجتے رہے لڑنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب اس واقعے اور روایات میں کیا چیز ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے قصے ہیں جو کہ میں نے پہلے بیان کیے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ آپ نے طلحہ کو اپنے پاس ہی رکھا، یہاں تک کہ آپ صرف طلحہ اور سعد بن ابی وقاص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ اب آپ کو یعنی آپ پوری کا سیرہ کا جو سب سے خطرناک لمحات آپ کی زندگی کے ہیں وہ شاید یہی تھے، کیونکہ یہ جنگ تھی اور دشمن کا ارادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر باقی کوئی بھی لمحات میں اس میں ہوئے، جیسے طائف کا قصہ تھا یا اور بھی تھے، تو اس میں ایسی بات نہیں تھی، اس میں صرف وہ آپ کو قید کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پہ دشمن کا ایک ہی ارادہ تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیں۔ سعد بن ابی وقاص بہترین تیر انداز تھے اور مسلسل تیر برساتے جا رہے تھے، اور جو بھی قریب آتا تھا، یعنی ایک پہاڑی کے اوپر تھے، لہٰذا جو بھی پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا، یہ اپنا جو تھے نا ان کو تیر مارتے تھے۔ آپ نے کوشش کی کہ نکل کر دیکھنے کی، مگر طلحہ نے آپ کو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کریں، کیوں کہ کہیں تیر آپ کو نہ لگ جائے، اور میرا سینہ حاضر ہے آپ کے تیروں کے لیے۔ یعنی اتنے تیر آ کے گر رہے تھے کہ آپ نے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان الفاظ کو کہہ رہے تھے۔ سعد ان الفاظ پر ساری زندگی کو فخر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے یہ کہا، یہ جو لفظ تھا نا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اس سے صحابہ کرام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فداک امی و ابی و امی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے اس سے۔ لیکن آپ نے یہ الفاظ کسی کے لیے کبھی نہ استعمال کیے، کہ جبکہ یہ ہائیسٹ فارم آف رسپیکٹ تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ سعد بن ابی وقاص سے یہ کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں، تم تیر چلاتے جاؤ، اور یہ خود تیر پکڑا رہے تھے۔ سعد اور طلحہ جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ دونوں جو تھے وہ 10 لوگ تھے۔ تو قتادہ یہ کہتے ہیں کہ تیر آتے چلے جا رہے تھے، اور سعد جو تھے کہہ رہے تھے کہ میں تیر چلاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری کمان نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو میں نے اپنے جسم سے آپ کی حفاظت کر رہا تھا، یعنی کہ جہاں پہ بھی تیر آتا تھا اپنا جسم آگے کر دیتے تھے، جہاں تیر جاتا تھا وہیں پہ اپنا جسم آگے کرتے تھے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک تیر جو ہے وہ میرے چہرے کی طرف آیا اور میری آنکھ میں لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رونا شروع کر دیا کیونکہ ان کی آنکھ میں لگ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہی دعا کی کہ اے اللہ، قتادہ نے میری حفاظت میں تیر کھایا ہے، اس کی آنکھ بہترین آنکھ میں سے بنا دے اور اس کی نظر تیز ترین کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر نکالا تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ فوراً ہی ٹھیک ہو گئی اور اس کی نظر جو تھی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اسی طرح سے جہاں تک آپ کا زخمی ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں کافی روایات ہیں۔ عتبہ بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر مارا تھا آپ کو اور جو آپ کے ہونٹ کے اوپر لگا اور زخمی ہوئے آپ۔ دوسرا ایک تھا کہ ایک تیر کسی نے مارا تھا جو کہ آپ کا دانت ٹوٹا اور تیر جو تھا وہیں پہ اٹک گیا، اور دوسری طرف گال پر تلوار کا وار لگا تھا جو کہ آپ کی ہیلمٹ پہ پڑا تھا اور آپ کی ہیلمٹ کا وہ حصہ آپ کے گال میں اٹک گیا تھا جو ہڈی میں لگا تھا۔ تو آپ کا چہرہ جو تھا وہ خون و خون ہو گیا تھا اور خون آپ کا کافی بہہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے ہی نبی کو زخمی کر رہی ہو اور جبکہ میں ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو پھر قرآن پاک میں اس بارے میں آیتیں ہوتی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لیس لک من الامر شیء، یعنی کہ اصلاح فیصلہ تم نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ کہ معاف کرنے والا یا سزا دینے والا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنت میں جانے دینا ہے اور کس کو دوزخ میں۔ اور ہاں، یہ بالکل حق ہے کہ انہوں نے تم پر ظلم کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں اسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن معاف ہوں گے یا نہیں اس کا حق تمہیں نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کا، یہ تو میرا فیصلہ ہے۔ اب یہاں سے سبحان اللہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے اور عبد کون ہے۔ آپ اتنے بلند درجے کے باوجود ججمنٹ کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھا انما علیک البلاغ وعلینا حساب، کہ تم تک تو صرف یہ ہے پہنچا دینا ہے اور حساب لات جو لینا ہے وہ میں نے لینا ہے کہ کس نے کیا کیا۔ اگر یہ ان کا سٹیٹس ہے تو ہم کون آئے ہیں؟ آج ہمیں اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے۔ اور اگر یہ بات امت کو سمجھ آ جائے تو سارا شرک مٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہے کہ ہم اس بات کو بہت اچھی طرح جان لیں کہ کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ ہاں، اگر یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے کہ اس نے کس کو کس چیز پہ معاف کرنا ہے۔ اور ہمارے سامنے خالد بن ولید ہیں جن کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کو، اتنے مسلمان شہید ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اتنی یعنی کہ بری حالت میں سارے صحابہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود خالد بن ولید جب اسلام لائے تو ان کو کیا خطاب ملا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خالد بن ولید کا مقام پھر اسلام میں ہے کہ انہوں نے جنگ میں کبھی ہار نہیں پائی تھی اور ان کا پورا جسم جو تھا وہ تلواروں کی نشانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن خالد بن ولید کو جو ہے وہ جنگ میں موت نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا خطاب جو تھا سیف اللہ تھا کہ اللہ کی تلوار۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ خود کر رہا تھا، تو پھر زخمی کیوں ہوئے؟ تو بخاری میں سعد بن ابی وقاص کی سے روایت ہے کہ میں نے 2 لوگوں کو دیکھا کہ سفید ترین کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یعنی کہ آپ کے سامنے دیکھا۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے دیکھا کہ سفید ترین کپڑے پہنے ہوئے تھے جو جنگ کر رہے تھے اور جو کوئی نہیں کر سکتا، ایسی شدید جنگ کر رہے تھے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کو احد سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا نہ احد کے بعد میں، یعنی کہ فرشتے جو تھے آپ کی حفاظت کر رہے تھے، پھر بھی اس کے باوجود کیوں آپ زخمی ہوئے؟ قدر اللہ ما شاء اللہ ما فعل،
کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کی حکمت تھی اس میں بھی کہ اگر فرشتے آپ کی حفاظت نہ کرتے تو شاید آپ زندہ نہ رہتے، جس طرح سے حملہ ہو رہا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور افواہ تھی جو پھیل گئی تھی کہ اصل میں تھا یہ کہ مصعب ابن عمیر جو تھے ان کی شکل آپ سے بہت ملتی تھی، کافی ملتی جلتی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے تو سب لوگوں نے یہ شور مچا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور جس نے مارا تھا اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ خبر جب قریش کے اپنے لیے فائدہ مند نہ رہی۔ کیوں فائدہ مند نہ رہی؟ اس لیے کہ قریش کو یہ خیال آیا کہ ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا ہے، ان کا تو مقصد یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ جس کو مارنا تھا وہ تو مر ہی گیا، تو اب لڑائی سے کیا فائدہ، اب تو لڑائی ختم۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بات جو تھی وہ بہت دل برداشتہ کرنے والی تھی، اور کچھ لوگوں نے تو لڑنا ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ ہے لڑنے کا۔ تو انس بن ابی نضر ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ لڑ نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کیوں، تو جواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو محمد کا رب تو شہید نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ اگر وہ نہیں رہتے تو کیا زندگی کا مقصد ان کے بغیر یعنی زندگی کا مقصد نہیں ہے ان کے بغیر، کیا ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا چلو ہم بھی مر جائیں جیسے وہ مر گئے ہیں۔ سعد بن معاذ سے کہا، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے یہ جو انس بن نضر تھے، انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا کہ مجھے احد کے پہاڑ کی اس طرف جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ ساتھ میں یہی کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ کس بات کے لیے؟ کہ وہ مسلمان بھاگ گئے، جگہ چھوڑ دی، وار بوٹی جمع کرنی شروع کر دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو ان سب چیزوں کے لیے کہنے لگے کہ میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں ان کے لیے، اور میں اپنے آپ کو کفار سے بالکل علیحدہ کرتا ہوں، جو کہ قریش نے کیا اس سے بالکل علیحدہ کرتا ہوں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، پہچانے بھی نہ جاتے تھے۔ بہن نے آ کر جو ان کی انگلیوں کی ٹپ تھیں ان سے پہچانا اور کہا کہ یہ انس ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے احزاب کی آیت نمبر 23 میں یہی کہا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ کچھ مومنین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جو انہوں نے کیا تھا۔ خیر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے تلاش جاری کی، اور لیکن کعب ابن مالک جو تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے صرف رسول پاک نے کیونکہ اپنا سارا وہ پہنا ہوا تھا تو آنکھوں کی چمک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، تو آپ نے اشارہ کیا کہ خاموش رہو، لیکن کعب اتنے خوش ہوئے تھے آپ کی اس سے کہ آپ زندہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جو ہیں وہ خاموش نہ رہ سکے، اور سب کو بتانا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کیا یہ جب خبر پھیلی ہوئی کہ آپ زندہ ہیں، لہٰذا تمام صحابہ جو تھے وہ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت علی، زبیر بن عوام جن کو کہ حواری کہا جاتا ہے، یہ اور بھی یہ تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے۔ تو یہاں پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات کو بتاتے ہیں۔ خیر، یہاں پہ ہم اپنا سیرہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے کی بات کل کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ لیکن یہاں سے ہم صرف جو سبق آج کے لیے لے رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت تھی صحابہ کے دل میں، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ تیر خود کھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں، جس کے ان کو کوئی چوٹ نہ آئے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر طریقے سے کس طرح سے صحابہ کرام نے آپ سے محبت کی اور کیا ان کی اطاعت کا عالم تھا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں
کہ کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ یہ سوال کرے اپنے آپ سے، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھا جاتا ہے، اس کی ہر بات بھی مانی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہم ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی اپنے بچوں سے ہے، یا جتنی اپنے مال سے ہے، یا جتنی اپنے گھر سے ہے، یا جتنی اپنی بلونگنگ سے ہے؟ تو جواب کیا آئے گا، ہاں میں یا نہیں میں؟ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہمیں سوال کرنا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں اپنا یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ واقعی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا ان کی صرف ان کی پوزیشن جو ہے اس کو مانتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کے احکامات جو ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کتنا ہے، کتنی عمل ہے ہمارا ان کی محبت کی وجہ سے ان سے؟ یہ سوال میں نے اپنی ذات سے اور آپ نے اپنی ذات سے کرنا ہے، اور اس کا جواب پھر ہمیں خود معلوم ہے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت عطا فرما دے، اتنی محبت کہ ہم ان کی نافرمانی کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہیں۔ آمین یا رب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔